हाय गुड इवनिंग। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। हमेशा की तरह आज फिर बहुत और अहम ख़ास बात जो है वो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अजीज़ों, बहुत ज़्यादा आज मेरा दिल जो है वो दुख से भरा है, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि अ, अगर हम खुदा के हुज़ूर अपने आप को पेश करें और हम खुदावंद के हुज़ूर जो है वो अपने आप को खाली करें और इकरार करें जहाँ जहाँ पर हम ठीक नहीं हैं, तो अजीज़ों याद रखें, खुदा जो है वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। आज जो टॉपिक मेरे दिल में खुदा ने डाला है और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बोझ से भरा हूँ ताकि मैं आपसे बात करूँ, हम सब खुदा के रूह से सीखें, वो टॉपिक है कि क्या आप आसमान पर जा रहे हैं। अजीज़ों, आज इस नफसा नफसी के दौर में कलीसिया बल्कि मसीही लोग जो हैं, बहुत दुख की बात है कि ज़िंदगियां गुजार रहे हैं दुनिया में दुनियावी तरीक़ाकार से और अपने आप को मसीही कहते हैं और फिर इस बात का भी इकरार करते हैं और फिर झूठा यकीन इब्लीस उनको ये दिलाता है कि वो आसमान पर जा रहे हैं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पालूस रसूल खुदावंद का बंदा जो है वो बाइबल मुक़द्दस में फरमाता है कि अगर मेरा दिल मुझे इल्ज़ाम ना दे तो भी मेरा परखने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि खुदा है। जब हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन, हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, हमें रुपए पैसे की कमी नहीं है, हमें और कोई मसला नहीं है और हम खुद से इस बात का फ़ैसला कर बैठते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, कलाम मुक़द्दस में नहीं अपने आप को देखते हैं, तो अज़ीज़ों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उसका हम शिकार हैं। ना खालिसपन की इस कदर इंतहा है और धोखे की इस कदर इंतहा है कि आज लोग जो हैं वो कलीसिया में करेक्शन करवाना ही नहीं चाहते हैं, अपनी गलती सुनना या मानना पसंद ही नहीं करते हैं। आप सोचें किस कदर ये तारीकी का दौर है। लेकिन जो शख्स मसीह को फॉलो करता है अजीज़ों, वो करेक्शन से कभी नहीं डरता है। वो दुरुस्तगी से या उसकी तंबी की जाए तो उससे कभी नहीं डरता है, क्योंकि वो मसीह के पीछे चलता है। आज जब खुदावंद एक जगह पर मुझे इस्तेमाल करे तो मैं मीटिंग के दौरान मैं वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उन्हें बता रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में मसीह का हाथ जो है वो तब छोड़ देते हैं जब हम दुनिया के तरीक़ाकार का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उन्हें बता रहा था कि अगर आप लोगों के साथ मसीह खड़ी, यीशु मसीह खड़े हैं और आपने उनका हाथ थामा हुआ है, तो इसका मतलब ये आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हो सकता है आपकी जॉब पर आपको झूठ बोलने की ऑफ़र मिल रही है, या हो सकता है आपकी जॉब पर आपको गलत करने का ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है, या हो सकता है आपकी जॉब पे ये मौका मिल रहा है कि आप जो है वो झूठ बोलें और किसी एक जो है वो अपनी या अपने बॉस की जो है वो गुस्से से बच जाएं, इस वजह से आप झूठ बोल दें लेकिन आप सच ना बोले। तो अजीज़ों, जब आपने सच बोलने से इनकार किया अजीज़ों, समझे आपने यीशु का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि यीशु कलाम है, कलाम खुदा है, मुजस्सम कलाम है खुदा का। आप झूठ बोल रहे हैं तो आप यीशु मसीह के साथ नहीं, ना यीशु आपके साथ है। स्टिल मतवातर उसका फजल आपके ऊपर है, वो स्टिल आपसे प्यार करता है। आप स्टिल जब उसके हजूर इकरार करेंगे तो वो आपको माफ़ करने में और सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आज एक ख़ास बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो धोखे में लेकर जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों को, मसीही लोगों को इब्लीस उसके ज़रिए से ट्रैप करता है। और इसमें जो ख़ास बात है वो है फेक रिलेशंस या एक रॉन्ग सोल टाइशिप। इसे मैं कहूँगा कि एक गलत ताल्लुक, और ये जज्बाती ताल्लुक होता है। इसमें मसीह की कोई बुनियाद नहीं होती, कलाम मुकद्दस की कोई बुनियाद नहीं होती। याद रखें, जब आप लोगों के साथ जज्बाती तौर पर अटैच हैं और आप उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं,
تو پھر سمجھ جائیں کہ یہاں سے ابلیس آپ کے لیے کہیں سے بھی جو ہے وہ تباہی آپ کے لیے بھی لا سکتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ اور خاص طور پر اگر آپ ایک لیڈر ہیں، یا آپ ایک پاسٹر ہیں، یا آپ منسٹری کے لیڈر ہیں، یا ایک بہت بڑا عہدہ آپ کے پاس ہے جس کے ذریعے سے آپ کلیسیا میں کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایسا تعلق بنایا جس کی خدا کا کلام کوئی جو ہے وہ گواہی نہیں دیتا، خدا کے کلام کے مطابق وہ تعلق نہیں ہے، صرف جذباتی تعلق ہے۔ یہ جذباتی تعلق کیسے قائم ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جذباتی تعلق کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، کچھ میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا جنہیں ابلیس استعمال کرتا ہے۔ اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ جذباتی تعلق نہ رکھے، وہ جذباتی تعلقات بھی بناتا ہے، لیکن سب سے اوپر بنیاد جو ہے وہ کلام کے اوپر بنے ہوئے ریلیشن کی ہوتی ہے، کیونکہ جو کلام کے مطابق تعلق بنا ہوا ہے وہ کبھی نہ تو ٹوٹے گا نہ کبھی خراب ہوگا، اور دوسری بات یہ خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کریکشن بھی ہوتی ہے، درستگی بھی ہوتی ہے، وہ ریلیشن آپ سے کبھی ٹوٹتا نہیں نہ چھوٹتا ہے۔ سو ان میں بنیاد کیا کیا بنتی ہے؟ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ لیڈرز ایسے ہیں، اب میں یہ کہوں گا کہ جب لیڈرز ایسی مسٹیک کرتے ہیں تو وہ ابھی خدا کو ویسے نہیں جانتے جیسے ان کو جاننا چاہیے، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے لیے پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی خدا کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں دیکھے کہ واقعات ہیں جن میں لیڈرز نے جو ہیں وہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایسی پوزیشن دے دی جذبات میں آگے جس کے وہ بھی لائق ہی نہیں تھے، یعنی جس کو وہ بھی سمجھتے بھی نہیں تھے۔ عزیزو، یہ کلام مقدس کے مطابق نے جو شخص ابھی کلیسیا کو، خدا کو نہیں جانتا ہے، ابھی خدا سے واقف نہیں ہے، جب وہ خدا سے ہی پیار نہیں کرتا تو خدا کے لوگوں سے کیسے پیار کرے گا؟ جب آپ اس کے ہاتھ میں کوئی عہدہ دیں گے، کوئی چیز دیں گے، تو وہ اس کا غلط ہی استعمال کرے گا، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک بچے کے ہاتھ میں جو 3-4 سال یا 5 سال کا ہے، شاید 5,000 کا نوٹ پکڑا دیں یا 1,000 کا نوٹ پکڑا دیں، اس کو نہیں پتا اس کی کیا اہمیت ہے، اسے پھاڑ بھی سکتا ہے، وہ پھینک بھی سکتا ہے، وہ کسی طرح سے بھی اس کو کھو سکتا ہے۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جذباتی تعلق کی ہم بات کر رہے تھے، جو غلط جذباتی تعلق بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت محنتی ہے تو لیڈرز کو وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ اچھا لگنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ اس جو ہے وہ تعلق کو کہاں پر غلط استعمال کیا جاتا ہے اور کہاں پر ابلیس اسے استعمال کرتا ہے؟ جب یہ شخص محنتی جو ہے روحانی طور پر ویسے نہیں چل رہا ہوتا جیسے اس کو چلنا چاہیے، اور جب کوئی چرچ میں سے آ کر اس کی کوئی درستگی کی بات اس لیڈر کے ساتھ کرتا ہے کہ پادری صاحب یا جو بھی وہ عہدہ رکھتے ہیں بھائی یا بہن، کہ یہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ بھائی یہاں پر کلام کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تو وہ شخص فوراً غصے میں آ جاتا ہے، جو غلط کر رہا ہوتا ہے، جو خدا کو عزت نہیں دیتا، ایسا لیڈر جو خدا کو عزت نہیں دیتا، اور کہتا ہے کہ بھائی آپ کی کیسے ہمت ہوئی کہ آپ میرے ٹھہرائے ہوئے لیڈر کے خلاف بات کرو۔ دیکھیں، یہ ہے وہ طریقہ کار جو ابلیس چاہتا ہے کلیسیا میں آئے، کہ اس کے ذریعے سے ابلیس کلیسیا کو تباہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، جب ایسا شخص جس نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے ساتھ ایک شخص ہے جو غلط کر رہا ہے، جو کلام کے مطابق نہیں ہے، اسے پرکھیں، اور اگر وہ شخص ہو سکتا ہے وہ شخص غلط الزام بھی لگا رہا ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے آپ اس کی انسلٹ کر دیں، یا آپ کا جو ٹھہرایا ہوا شخص ہے جسے آپ نے کھڑا کیا ہے یا جو آپ کے ساتھ چلتا ہے آپ اس کی زیادہ فیور کریں۔ نہیں، جب خدا ہم سب سے ایک سا پیار کرتا ہے، اس نے مجھے یا جو میرے ساتھ جو کلیسیا میں لوگ موجود ہیں، کیونکہ ہر جگہ پر کلیسیا کا ایک حلقہ ہے، وہاں پر ایک ٹیم ہے، تو جو میرے ساتھ جو خدا کے لوگ موجود ہیں، خدا جب ان کے ساتھ اور میرے ساتھ ایک سا پیار کرتا ہے تو پھر میں کیوں جو ہے وہ لوگوں میں محبت کرنے میں فرق کرتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے ویسے کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ میں بھی خدا کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک اور جذباتی تعلق کیا ہوتا ہے جو رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میری بہن ہے، میں تو اس کے خلاف کوئی بات سن ہی نہیں سکتا ہوں، حالانکہ آپ اپنے آپ کو بلیور کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، اور آپ اس کے خلاف بات نہیں سن سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے
بھائی ہیں، تو پھر آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کا رشتہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ایک اور جو جذباتی تعلق لوگ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خدا کو موقع ہی نہیں دیتے کہ خدا جو ہے وہ ان کی زندگی میں کام کرے، وہ کیا ہے؟ دوستی اور یاری۔ عزیزو، کلام مقدس میں دوستی کی بہت قدر ہے، اور بہت زیادہ، ایون یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کلیسیا کے دوست کہا ہے۔ وہ دوست جس کی وجہ سے آپ کلام مقدس کی عزت نہیں کرتے ہیں، جس کو آپ کریکشن اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا اس سے آپ کریکشن نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اپنا تعلق خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے خلاف بات ہی نہیں سن سکتا، تو عزیزو آپ غلط جو ہے وہ سول ٹائی شپ میں، غلط ریلیشن شپ میں، اس کو خدا کے ہاتھ میں دیں۔ آپ کو تکلیف ہوگی جب آپ اس کو چھوڑ کر خدا کو اہمیت دیں گے۔ ہمیشہ جب بھی آپ خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ تکلیف خدا ختم کر دیتا ہے اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور یہ سب کام کرنے کے باوجود کلیسیا جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے، بہت سا حصہ، میں نہیں کہہ رہا ساری کلیسیا کے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خداوند کے ایک بڑے زبردست سورما کا میسج سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے مطابق تقریباً 50% جو کلیسیا ہے وہ جہنم میں جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اپنے نیم گرم ہونے کی وجہ سے، یسوع کی عزت نہیں کرتے ہیں، بائبل مقدس، کلام مقدس کی عزت نہیں کرتے، اسے پیار نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے آپ جب 15 منٹ صرف یسوع مسیح کے ساتھ گزارتے ہیں اور پورا دن آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر ڈرامہ دیکھنے میں اور لوگوں کی چغلیاں کرنے میں اور دوسرے جو ہے وہ جو دنیاوی طریقہ کار ہے ان پہ غور کرنے میں گزار دیتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹ واقعہ ہے، میں اس بات کو ضرور شیئر کروں گا، میرے دل میں ہے کہ ایک بھائی جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، وہ ایک شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے ان کی ہیلپ کی ضرورت پڑی۔ اب میں ان کی یہ بدگوئی نہیں کرنے لگا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس قدر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، اور میں نے ان کے لیے دعا کی، ان کو معاف کیا، یہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں۔ تو ان سے مجھے کچھ کام تھا، تو ان سے کام کروانا تھا میں نے، اور وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں۔ تو عزیزو کیا ہوا کہ جب ان کو پتا تھا کہ مجھے جس کام کے زیادہ پیسے ملنے ہیں، تو وہ فوراً میرے پاس بھاگ گیا ہے، اور انہوں نے کام کیا اور کام کر کے چلے گئے۔ لیکن اس دورانیہ میں ایک کام خراب بھی کر دیا انہوں نے، اور جب میں نے دوبارہ انہیں بلایا، تو حالانکہ ان کا یہ ایماندار ہونے کے ناطے سے عزیزو، ہمیں جو ہے، مجھے اس بات کا نہیں ہے کہ میرے جو ہے وہ پیسے گئے، بلکہ میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ جو شخص اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، وہ صرف پیسوں سے کیوں پیار کرتا ہے، پیسے کے لیے کیوں کام کرتا ہے؟ اگر ہم جاب بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمارا جو خدا ہے وہ خدا ہی ہونا چاہیے، پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں نے دوسری دفعہ جو کام انہوں نے خراب کیا تھا انہیں بلایا، تو انہوں نے اس کو ابھی ویسے ٹھیک نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے بتایا میں نے ٹھیک کر دیے۔ دوبارہ سے جو ہے انہوں نے چارج کیا، جو شخص، جو بھائی یا بہن، جو بھائی اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہے، اور چارج کرنے کے بعد وہ چلے گئے، اور پرابلم وہیں کا وہیں تھا۔ میں نے پھر بڑے جو ہے وہ حلیم انداز میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کلیسیا کر رہی ہے، یسوع مسیح کا نام لے کر جو ہے وہ کسی طرح کی بھی ایمانداری میں نہیں چل، اور پھر نالج کو لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اب نالج ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن نالج صرف اور صرف آپ کو خدا کے پاس نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ آپ کا سر اگر جو ہے دماغ صرف نالج سے بھرا ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ خدا سے دور ہے، تو پھر آپ کبھی بھی آسمان پر نہیں جائیں گے۔ عزیزو، ہمارے چرچ میں خداوند ہمیں سکھا رہے ہیں کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، ہوش میں آئیں عزیزو۔ میرا دل اس قدر جو ہے وہ کلیسیا کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے،
میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، کلیسیا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب پر اور کثرت سے رحم کرے، ہمیں فضل دے، ہمارے دلوں کو نرم کرے تاکہ ہم اس غضب سے جو آنے والا ہے بچ جائیں اور ہم آسمان پر جائیں، اور مفت معافی جو یسوع مسیح کے ذریعے سے اس میں قائم ہوں۔ لیکن لوگ عزیزو اس قدر انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہوا ہے کہ میں اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ وہ سوچتے، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنی جو اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی گزارنی ہے وہ کہاں پر گزاریں۔ آج عزیزو کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں اور یسوع مسیح کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، اپنے خاندان کی کیئر نہیں کرتے، کلام مقدس جو ہے اس کے مطابق جو ہے لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتے، ان کی زندگی میں کلام مقدس کے پھل نظر نہیں آتے، تو آپ جتنے مرضی بڑے پریچر ہیں، جتنی مرضی آپ کراؤڈز میں پریچ کرتے ہیں، جہاں مرضی آپ جو کچھ مرضی کرتے پھریں، آپ آسمان پر نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ نیم گرم مسیحی ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اور اگر آپ ریئلائز کرتے ہیں اس بات کو تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ عزیزو ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ بہت مشہور آیات ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ پر یہ کثرت سے کھول دے، فلی کھول دے جو کلام ہم سے خداوند کر رہے ہیں۔ یہ یہاں لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے نہ گرم۔ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ آمین۔ سو عزیزو یہاں پر ایک بات ہمیں یہ بھی نظر آ رہی ہے، یہ وہ لوگ بھی ہیں جو نہ صرف جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے بلکہ اپنے کاموں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اگر ان کی زندگی میں برکت نظر آتی ہے تو اس پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ عزیزو اگر آپ کے پاس کسی نعمت کی کمی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خداوند میں خالص ہیں۔ آپ کو کلام مقدس ہی، میں نے آپ کو پالوس رسول کے الفاظ کے بتائے ہیں، کرنتھیوں کے خط میں جو ہے وہ پالوس رسول یہ فرماتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اگر میرا دل مجھے الزام نہیں بھی دے رہا تب بھی میں اپنے آپ کو نہیں پرکھ سکتا ہوں، پھر بھی ہمارا پرکھنے والا خدا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی خدا کیسے پرکھتا ہے؟ بھائی اور میری بہن اور میرے بھائی، کلام جو ہے وہ خدا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی پہلی آیت میں آپ پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ کلام جو ہے وہ خدا ہے، اور جب وہ کلام مجسم ہوتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ سو آپ جتنی دفعہ دنیاوی طریقہ سے آپ چلتے رہتے ہیں، اور مسلسل اگر آپ دنیاوی طریقہ سے چلتے رہتے ہیں تو پھر آپ سمجھے کہ آپ یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، نہ ہی آپ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا، بلکہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے آپ، اپنی مرضی اور اپنے آپ کی پرستش میں لگے ہیں۔ آپ کا خدا نہیں ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ جانچیں اپنے آپ کو، پرکھیں اپنے آپ کو، دیکھیں آپ کہاں پر ہیں۔ عزیزو آپ نہیں جانتے کہ آپ کل اس زمین پر زندہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اس کی آپ گارنٹی نہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ خالص نہیں ہیں تو میں آپ کو شورٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کے پاس آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ خداوند میں ہماری گارنٹی ہے، خداوند میں ہماری زندگی کی گارنٹی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔
لیکن خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہاں پر ہے, آپ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ عزیزو, میں نے دیکھا ہے مسیحیوں کو ڈرامے اور فلموں سے ہی فرصت نہیں ہے. سوشل میڈیا اور ٹی وی میڈیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جب وہ سٹیجز پر آتے ہیں تو سٹیجز پر آ کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا جو ہے وہ ایسے استعمال کرے, شاید آپ کو استعمال کر بھی لے, لیکن آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے لیے کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتے. آپ اپنے آپ کو جو ہے کبھی بھی آسمان پر نہیں پائیں گے. آپ کبھی بھی خداوند یسوع مسیح سے پھر یہ نہیں سن پائیں گے اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں کہ شاباش اے میرے اچھے اور وفادار نوکر. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ چرچ سے اور اسٹیج سے نیچے آتے ہیں اور چرچ سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے وہی پروپیگنڈاز شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ویسے کرنا ہے, اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا, اس کے ساتھ ویسے نہیں کرنا, کیونکہ دنیا ایسے کرتی ہے. کلام مقدس میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. سو عزیزو, آئیں ہم غور کریں کہ ہم کہاں پر ہیں, کیا ہم واقعی آسمان پر جا رہے ہیں؟ اگر آپ جا رہے ہیں عزیزو تو آپ کے یہاں پر گواہی ہوگی, آپ کا دل دلیر ہوگا خدا کے کلام کی قوت سے, اور کلام آپ کو بتا رہا ہوگا. کلام مقدس میں سے جب پڑھیں گے, کلام مقدس آپ کو پڑھ رہا ہوگا, آپ اس آئینہ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ خداوند میں آپ مضبوط ہیں اور آپ آسمان پر ہی جائیں گے. اور آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ اپنے کسی کام کی وجہ سے آسمان پر نہیں جائیں گے, آپ صرف اس وجہ سے جائیں گے کہ آپ یسوع مسیح کی جی اٹھی قدرت پر اور یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, اور آپ چاہے جتنے بھی کمزور ہیں خداوند یسوع مسیح آپ کو لے جائیں گے, کیونکہ وہ کمزوروں کا ہی تو خدا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا, راست بازوں کے لیے نہیں آیا. سو وہ گناہ گاروں کو بچانے کے لیے آیا. اس نے ہمارے لیے فدیہ دیا ہے, کفارہ دیا ہے. سو اگر ہم اس کو تھام لیں گے تو ہم اس میں بچ جائیں گے, کیونکہ وہ ہمارا حفظی ہے. لیکن اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں گے اور اس کی مفت معافی کو ریجیکٹ کر دیں گے, رد کر دیں گے, تو پھر عزیزو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے, آپ دھوکے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت سے برکتیں. عزیزو اگر آپ اس میسیج سے بلیس ہوتے ہیں تو آپ اسے ضرور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنی والز پر, یا اگر آپ اسے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر آپ کامنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اور اگر آپ کوئی بھی بات جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ کو ڈیفرنٹ لگی ہے تو آپ ضرور ان باکس کریں مجھے. سو تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو, بائے.